अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुकी है और वाकई अब आखिरी सुपर ओवर चल रहा है। अब या तो विकेट गिरेगी या छक्का लगेगा, देखते हैं कौन सी साइड जीतती है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और बहुत ही फाल रुकन है। हमारे साथ दीगर मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ एनालिस्ट जनाब राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हैं, और साथ हमारे मौजूद हैं सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब। मेरे तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। ये जो सारा सिलसिला चल रहा है और इसमें अब आप लोग एक तरफ कहते हैं, ज़राए के मुताबिक पता चला कि वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी मुनहरिफ अरकान के अगेंस्ट, जबकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं अभी भी कहता हूँ कि वापस आ जाऊँ। क्या होने जा रहा है? देखिए, दोनों चीज़ें ठीक हैं, दोनों चीज़ें ठीक है। वो ये है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। सीधी सीधी वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनको ताहियात नायल हो जाना है इस पर। अच्छा जी हाँ, ताहियात नायल हो जाना है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ है कि जहाँ जहाँ नायली की मुद्दत नहीं है, ये ताहियात नायली कंसिडर होगी। अच्छा, एक तो उनकी तो सियासत ख़त्म है। वो अपने हलकों में वो सोचे ना, ये ज़मीर फरोश ज़रा सोचे कि जब ये बिकेंगे और जब ये वोट उधर दे देंगे, इनकी फैमिलीज, इनके सारे लोग क्या सोचेंगे? उनकी फैमिलीज वाले परेशान हैं, इनकी सियासत खत्म। ये कत्तन कोई पीटीआई की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये असूल की बात कर रहा हूँ, अखलाकियात की बात कर रहा हूँ कि कोई किसी उसकी सियासत क्या रह जाती है जो ऐसी हरकत करे। नंबर 1 चीज। अच्छा, नंबर 2, हमने जो अपने कानूनी रास्ता, बिल्कुल हमने सुप्रीम कोर्ट में हम रेफरेंस फाइल कर रहे हैं कि आप इस पे जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं, इनकी सबमिशंस आई हैं, सामने आई हैं सबकी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। सिंध हाउस से वीडियोस भी सामने आई हैं, बिल्कुल, और उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है। उसके बाद रेफरेंस वहाँ गया हुआ है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक है 63 का, ये कानूनदान भी बैठे हुए ज़्यादा बेहतर, हाँ, ए जो है वो उसको पढ़ लें, ठीक है ना, उसको पढ़ लें, और बी भी, अपस्टेन वाला भी, दोनों चीजें जिसमें वो रोक सके। जी। अच्छा फैसल साहब, लेकिन इसमें वो राजा रियाज साहब मसलन कहते हैं कि जी मैं तो बड़ा परेशान था, 3 साल हमारा काम ही कोई नहीं हुआ और हम तो महंगाई की वजह से तंग आके छोड़ रहे हैं। तो उसका क्या उन्होंने ये हल फिर निकाला है कि सिंध हाउस में बैठ के जो है अपनी महंगाई दूर की जाए? आप अब क्या सद्देबाब करेंगे? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट से आप डिटेल्स ले लें, डिटेल्स लें। रिकॉर्ड तरक्याती कामों के फंड्स भी तरक्याती काम हुए हैं, तो ये कहना जी काम नहीं हुआ, ये तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, हम भी जारी कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ सीधी सीधी एक ब्लैकमेलिंग की एक अप्रोच इन्होंने अपनाई है, ब्लैकमेलिंग। और इमरान खान कभी ब्लैकमेल नहीं होते, लेकिन आपको पता नहीं, आप एक ट्रैप में आ गए हैं। उन्होंने तो दाना डाला और आप ट्रैप में आ गए। आपकी सियासत खत्म हो गई है, इनकी सियासत खत्म हो गई है, डन। अगर ये उस तरफ जाते हैं, अभी भी मैंने ट्वीट भी किया है कि शाम का भूला अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हम इन्हें वेलकम करेंगे। तो आपको लगता है कि ये वापस आएंगे जब पकड़े भी गए हैं? हम इनको वेलकम करेंगे, लेकिन इन्हें हम ये बता रहे हैं कि जो इनके हलके में जो पब्लिक का रिएक्शन होगा, जो इनको वोट ही कोई नहीं डालेगा, ये कहीं पे भी चले जाए। तरीका कार ये है कि अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज ठीक नहीं है, अगर आप समझते हैं कि पीटीआई जो है उसमें आपकी जगह नहीं है, तो आप रिजाइन करें। आप जिस पार्टी की मर्जी है टिकट लें, ठीक, और उस पर बाय इलेक्शन होगा। ये तरीका कार है। ये तरीका कार नहीं है कि आप वोट और आइन से इनराफ करें। ये आइन से इनराफ है। ये जो बिलावल कहते हैं कि जी हम आइनी तब्दीली लेके आ रहे हैं, ये आइनी तब्दीली नहीं, आइनी गद्दारी लेके आ रहे हैं आप आइन से। आर्टिकल 65 बड़ा वाज़ेह है, ऑनेस्टी के ऊपर है ना, आप हल्फ उठाते हैं, आप ऑनेस्ट रहते हैं। तो इस वक्त तो सिर्फ एक चीज है ना, क्लियरफाई हो गया, या आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई है और ये सेंटीमेंट आप पब्लिक में देख रहे हैं। पब्लिक ने फैसला कर लिया और आपको दिखाएंगे हम 27 मार्च को डी चौक इस्लामाबाद में एक लोगों का समंदर पहुंच रहा है इस्लामाबाद में, और पब्लिक पूरी दिखाएगी कि वो किधर खड़ी है। ये अब उस चीज से बात निकल चुकी है। अब एक चीज पे बात आ गई है, वो है कि आप सही जगह पे खड़े हैं
یا آپ ہسٹری کی ایک رانگ سائڈ آف غلط ہسٹری جگہ میں پہ کھڑے کھڑے ہیں. یہ اچھا، اس ڈیفائننگ سے مومنٹ. پہلے کہ میں آپ سے ایک آخری بھی سوال کروں اس سیگمنٹ کا، ناظرین میں چاہوں گی کہ آپ کو ذرا ایک کوئک گلمپس ہم دکھائیں. راجہ ریاض صاحب جو پہلے پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑے، 2013 میں ہارے، 2018 میں ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا اور وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو کر آئے. آج وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے ضمیر کی آواز پر عمران خان کو ووٹ نہیں کروں گا. ان کے حلقے کی عوام جنہوں نے ان کو اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کر کے قومی اسمبلی میں بھیجا، وہ کیا کہتے ہیں؟ لیٹس واچ. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پولیٹیکل کومنٹیٹر سے اس پر تجزیہ لیں، فیصل صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے اور آپ کو جانا بھی ہے، اب اگلے پروگرام میں بھی آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی تاکہ پھر ہم اس کو اینالائز کریں بیٹھ کر. کیا عمران خان صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ جہاں میں نے کچھ درست فیصلے کیے کہ فیصل جاوید خان، حماد اظہر، مراد سعید اور زرتاج گل جیسے فریش ینگ سنسیئر چہرے اسمبلی میں آئے، سینٹ میں آئے اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں بڑا ایفیکٹولی، وہیں پر یہ جو لٹیرے لوٹے جن کو عمران خان صاحب بہت کچھ کہا کرتے تھے جب دوسری جماعتوں میں تھے، اور ان کو ٹکٹس جب دیں تو دیکھیں پھر انہوں نے کیا کیا آپ کی جماعت کے ساتھ. اب آگے کوئی سبق سیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یقین نہیں آ رہا وہ پی ٹی آئی کے دھرنے میں بھی شریک تھے. مطلب ایک نام اس میں، دو نام ایسے بھی ہیں جو کہ جن کو آپ لیبل کرتے تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے وجیہ کا وہ مجسرہ. انسان کا جب آتا ہے نا برا وقت آتا ہے پھر انسان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. یہ چھوڑ دیں آپ کے کون کیا ہے. بہت سے ہمارے ٹریڈیشنل پولیٹیشین جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، عرصے سے سیاست میں ہیں، چلو ایک دو پارٹیاں بھی چینج کی ہوں گی لیکن اصول پرست لوگ ہیں. یہ کر دینا، ایک جنرلائز کر لینا اس طرح مناسب نہیں ہے. بہت سے ہمارے پی ٹی آئی کے بھی ایسے اوریجنل لوگ ہیں جو کہ جو وقت آیا تو ان کی اصلیت سامنے آ گئی. سو یہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو بھی آپ نے یہ چلایا کلپ، یہ دیکھیں صرف ان کا ابھی ووٹ نہیں ہوا، ابھی پبلک کا یہ ریئیکشن ہے. تو جو اس طرف، میں وہی کہہ رہا ہوں، ریپیٹ کروں گا، جو اس طرف چلا جائے گا پھر پبلک کیا کرے گی؟ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ سیرہ لکھا ہے، نہ صرف سیاست بلکہ معاشرے میں ایک ہوتا ہے آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، جو تھوڑی بہت بھی ان کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، فیملیز کے اندر بھی ختم ہو جائے گی. یہ بڑا ایک غلط راستہ ہے. اور کیونکہ یہ اب سب بے نقاب ہو چکا ہے، یہ سب بے نقاب ہو گئے ہیں. جو ٹی وی، آج ٹی وی کو، سارے ٹی وی چینلز کو شکریہ کہ جس طرح سے انہوں نے جا کے انٹرویوز کر دیے. اور سب سے پہلے تو ہم اپوزیشن کا شکریہ بولتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک تو تحریک عدم اعتماد، اور جس سٹائل میں یہ تحریک عدم اعتماد لے کر کے آئے ہیں کہ آئینی تبدیلی سے نکل کے وہ غیر آئینی تبدیلی کی طرف جو جا رہے ہیں، اس پہ ہم ان کا جتنا بھی شکریہ بولے وہ کم ہے. انہوں نے ہمارے لیے تو بڑا زبردست کر دیا ہے. ہمارے تو کارکن سوئے ہوئے تھے، ان کے اندر ایک نیا جوش، ولولہ، جنون پیدا ہو گیا. ہماری تو پارٹی جو ہے، ذرا آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، کووڈ تھا، مشکل حالات تھے، اس میں آپ کام کر رہے ہیں، ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے گورنمنٹ میں، 3 سال کوئی بھی گورنمنٹ اس پہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے تو ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ کمال ہی ہو گیا جی. بڑی خوشی ہے اور ہم تو بڑے خوش ہیں کہ یہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے تو اب پکڑنا بھی آسان ہے. اور آخر میں ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں اور سینیٹر جاوید خان کا شکریہ ادا کریں، ایک بہت دلچسپ بات سامنے آئی کہ کل وجیہہ اکرم صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کے ریزروڈ سیٹ پر آئیں اور پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ تشریف لائیں، میں ذاتی طور پر ان کو جانتی ہوں، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سا شکوہ کیا کہ جی ہم اپنے حلقوں میں شکل دکھانے لائق نہیں رہے، لہٰذا میں اب عمران خان کے ساتھ راستے جدا کرنے جا رہی ہوں. تو بھائی آپ کا حلقہ تھا کون سا؟ وہ حلقہ کہ جہاں پر تقریباً ضمانت ضبط ہو گئی اور پھر آپ اسی جماعت کی ریزرو سیٹ پر آئیں. بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جس وقت عمران خان کے پاس دوسری جماعتوں سے لوگ آئے تھے تو اس وقت غداری کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا گیا، آج کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کا ایک بنیادی سا فرق ناظرین سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ جب ایک دور حکومت ختم ہوتا ہے، جیسا نون لیگ کا دور حکومت ختم ہوا تو پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں جس نے بھی جوائن کی اپنی مرضی سے اگلے الیکشن کے لیے جوائن کی. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے ہوئے لوگ آج عمران خان کے دور حکومت کے دوران ہی عمران خان کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ آئینی طور پر ایک بہت بڑا جرم بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کا سدباب کس طرح کر پائے گی. سینیٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اب ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اپنے معزز پولیٹیکل اینالسٹ سے پوچھیں گے کہ کیا ان کا تجزیہ ہے، سچویشن کس طرف ان کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب، جنہوں نے ہمیں پی ٹی آئی کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا اور بہت ہی دلچسپ نقطہ دیا کہ یہ تا حیات نااہلی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں
تو جو لوگ عمران خان کو دغا دیں گے اور یہ سوچ کر ابھی دلی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کی بجائے اگلی دفعہ کسی اور کشتی میں سوار ہو جائیں گے، تو ان کی کشتی ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوبنے جا رہی ہے اگر وہ یہ آئین شکنی اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی سیزنڈ پاکستانی پولیٹکس کے آبزرورز موجود ہیں، ایک سینئر سیاستدان ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، اور ایک ممتاز ماہر قانون ہے ہمارے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب، دونوں ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سو ہم شروع کرتے ہیں گفتگو آپ سے شیخ صاحب، یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ ذرا راجہ صاحب سے ہم قانونی نقطہ اس پر لیں گے، آپ کو تصادم کی طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آج جس طرح وہ بتا رہے ہیں جی کہ سندھ ہاؤس میں کوئی تصادم ہو رہا ہے اور نااہلی والی جو باتیں چل رہی ہیں، حکومت کی اس بات میں سبسٹنس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بظاہر تو یہ جو سندھ ہاؤس کے اوپر اس وقت آپ کو حملہ نظر آیا ہے جس میں چند درجن لوگ نظر آ رہے ہیں، جی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو دیکھ کے آپ کو یہ قیاس آرائی کرنی چاہیے کہ کوئی بہت بڑا کلیش سامنے نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کا والیوم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت سندھ ہاؤس پہ دعویٰ بولنا جس وقت متعلقہ لوگ جن کی کل آپ ویڈیوز چلاتے رہے ہیں وہ سندھ ہاؤس چھوڑ گئے تھے، لیکن کتنی سمجھدار ٹائمنگز ہیں، جس وقت وہ وہاں موجود تھے اور تیاریاں مکمل تھیں اس وقت کوئی نہیں آیا، اور جس وقت وہ وہاں سے چلے گئے سو یہ ٹھیک ہے، یہ آپٹکس کے لیے ٹھیک ہے، یہ آپ کے میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ٹھیک ہے، مگر جس بڑے کلیش کی آپ سمجھتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے والیوم بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ لوگ چاہیے، اور وہ لوگ صرف کسی ایک عمارت پہ حملے میں نہیں، وہ تو جب اگر آمنے سامنے کی کوئی ایسی کنفرنٹیشن پیدا ہوتی جیسے چند دن پہلے یہ ماحول بنایا جا رہا تھا کہ ہم آ کے بیٹھ جائیں گے، انہوں نے کہا جی اسی بھی 2 دن پہلے اتھے آ جاؤں گے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جاتا، چھوٹا سا شہر ہے، 6-7 ہزار سے اوپر تو یہ بندے سنبھال نہیں سکتی یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، تو اگر ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو کوئی کلیش ضرور ہو جائے گا، مگر یہ ابھی دونوں یہ ساری پارٹی اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک دوسرے کے نروز جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو الیکٹیبلز ہیں جو اس وقت اپنی اپنی پارٹیز ڈیفیکٹ کر کے خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے ذہن میں رکھیے گا، ان کو فرق تب پڑتا ہے جب حلقے میں کوئی میسو چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں، کوئی تڑے ان کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ پشاور یا فیصل آباد یا بھاول نگر کے ایم این اے کو آپ بلا بھرا کہہ رہے ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ، اس سے زیادہ برا بھلا تو ان کے مخالف ان کو حلقوں میں کہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر پی ٹی آئی ٹھیک طریقے سے ان کو ایکسپوز کرے، اور کرنا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے الیکشن جب دوسرا لڑا، میں دوسری دفعہ ایم این اے بنا تو میں آئی فاؤنڈ کہ ہماری پارٹی ہار گئی اور میں اپوزیشن میں آ گیا۔ اچھا، اور میں نے اپوزیشن میں میرا سارے کا سارا ضلع وہ انہوں نے یہ ترجیح دی کہ وہ نون لیگ کے فارورڈ بلاک میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں اور مخدوم فیصل صالح حیات، ہم شاید 2 ہی آدمی تھے پورے اس میں، کہ ہم نے کہا نہیں، وی پریفر ٹو اسٹے ان اپوزیشن۔ میاں صاحب کی بات ہوئی، ان کے لوگ میرے پاس آئے، ان سے پرسنلی میری بات ہوئی، انہوں نے کہا یار سارے تیرے ضلع دے بندے فارورڈ بلاک چ آ گئے نے، کی لینا ہے تو اپوزیشن ہے، جب پیپلز پارٹی کے ساتھ تم نے کیا؟ آئی سیڈ نو، میں پی ایم ایل کیو کی ٹکٹ پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے وہ اس وقت الیکشن نہیں جیت سکی، ہوں 5 سال میاں صاحب ایتھے ہی رہاں گے، ٹھیک ہے، آپ کی آفر کا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ نے آپ کو پنجاب میں حکومت، وی پریفرڈ، مخدوم فیصل بھی رہے اپوزیشن میں 5 سال اور میں بھی رہا، اور بعد میں ہمارا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس ہوا پی ایم ایل کیو کا، صحیح ہو گیا۔ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچانک پارٹیوں کے اندر 3 سال میں اتنے زیادہ ضمیر جاگ گئے ہیں کہ بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، کہ بے شرمی کی انتہا پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی تقریریں اس وقت یہ اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ صحیح، میں نے تو اسی لیے اس دفعہ کنٹیسٹ انڈیپینڈنٹلی کیا۔ بالکل ٹھیک۔ رائے صاحب ان کی آپ تقریریں سنیں، جس وقت انہوں نے عمران خان کو چھوڑا، اس کو اب پیپلز پارٹی کو چھوڑا، نون لیگ کو چھوڑا، پی ایم ایل کیو کو چھوڑا اور خان صاحب کے ساتھ گئے، اس کے بعد ایک ضمیر ان کا اس وقت جاگا، ایک ضمیر اے ہونا کے جاگ گیا جی، اور اگر کوئی میسو تھاپڑا بج گیا آخری رات، انہوں کا ضمیر واپس سو جائے گا، یہ پتہ ہی کو نہیں لگنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو گندے انڈے ہیں جن میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں خان صاحب کی سیاست کا میں کوئی مداح نہیں ہوں جی، آپ کو پتہ ہے میں بڑا سخت تنقید کرتا رہتا ہوں، مگر یہاں ان کی آپ سیاست کو چھوڑیں نا، ان پہ تو ہمیں 100 گلے اور 100 سوالیہ نشان ہیں، بٹ میں ان مطلب ضمیر کے جاگنے والوں کی شکلیں دیکھ رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ بندے تھے جو اپنے جلسوں میں اس وقت کہتے تھے کہ خان ہی اس ملک کی تقدیر بدلنے والا ہے، تو آج کی ہوئے
اب روز ایک نیا بندہ جو ہے وہ ایک انٹرویو جو ہے دے رہا ہے جی کہ میرا اتنے سال کام نہیں ہوا تو میں تیرے اتنے سال کام نہیں ہوئے تو تینوں کی ڈنڈے نال بھایا سی ہوتے. اس وقت تم نہیں بولے, اسمبلی میں تم نہیں بولے, پارلیمانی پارٹی میں تم نہیں بولے, اپنے حلقے میں تم تھانے کچہریاں کرتے رہے, کروڑوں اربوں روپے کے تم فنڈ لیتے رہے. آج کیونکہ خان کی دیکھیں جی بات یہ ہے, یہ بندے جا کیوں رہے ہیں, دیکھنے والی بات ہے. وہ یہ جا اس لیے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ خان کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن مشکل ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, انہیں کوئی نواز شریف سے محبت نہیں ہے, انہیں کوئی زرداری صاحب سے محبت نہیں ہے, انہیں اپنی ذات میں یہ محبت کہ اگلی باری ساڈا کی بنے گا. صحیح, کیونکہ خان کی یہ مہنگائی اور مس گورننس اور جو بھی ایشوز ہیں اس کی وجہ سے حالات ہوا بڑی خراب ہے پی ٹی آئی کی. مگر ان لوگوں نے یہ جو حرکت ہوا ٹھیک نہیں کر دی. دیکھیں لوگوں کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا. یہ تو بڑی چسکے لینے والی قوم ہے نا جی. ہم بیٹھے ہیں, واقعات نئے ہو گئے, وہ مہنگائی نو بھول گئے نے, وہ دیکھ رہے ہیں آج کون جا رہا ہے, آج یہ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح, تو یہ تماشا لگ گیا نا اس ملک. بالکل صحیح. اچھا میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. راجہ صاحب اب آپ ذرا ہمیں تفصیل سے سمجھائیں کہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ وہ اپنا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے کہ شاید نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں جا کر ہمیں کیا کیا کچھ نہ مل جائے, کیا ان کی تاحیات نااہلی ڈیفیکشن کے بعد ممکن ہے, اور آپ اس سب چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی آپ نے بات کی جی مستقبل سنوارنے, ایک ہے سیاسی مستقبل اور ایک ہے بچوں کا مستقبل, بچوں کے بچوں کا مستقبل, فلیٹوں کا مستقبل, پراپرٹیز کا مستقبل. تو یہ جو موجودہ تحریک آئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس نے بہت سے لوگوں کا لگ رہا ہے کہ مستقبل سنوار دیا ہے. بھلے سے ان کو سیاست میں تو ویسے ہی لگ رہا تھا کہ غالباً اب ہم کوئی اس ایک سندھ کی حد تک رہ گئے تھے. ایک نے کہا کہ میں اب لندن سے بیٹھ کے کیا سیاست کروں گا, پاکستان کی تاحیات نااہل تو میں ہو ہی چکا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی ادھر سے ہماری کچھ ضبطیاں ہو رہی ہیں, فور فیچرز ہو رہے ہیں, تو چلیں ایک سنوارتے ہیں مستقبل. اور اس مستقبل کے سنوارنے میں جو ملیحہ نقصان ہو رہا ہے وہ اس پاکستان کے مستقبل کا ہے. پاکستان کا مستقبل اس وقت اس ٹیک آف پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ آپ کو چاروں طرف سے آپ کے دشمنوں نے وہ جس کو کہا ہے نا ففتھ جنریشن وارفیئر, یہی ہے وہ ففتھ جنریشن وارفیئر کہ پیسہ انڈکٹ کیا جائے ایسے پولیٹیشنز میں, ایسے لوگوں میں, ایسے انسرجنٹ گروپس میں, ایسے میڈیا پہ, اور اس کے بعد ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, کیوس پیدا کیا جائے. ملک کا جو عوام ہے اس کا اعتبار جو ان سے ہے اداروں سے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو. اور اب تو ان کی ایک اور کوشش ہے کہ جی فوج کو بھی عوام سے دور کیا جائے. تو یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ جی یہ اس کا آخری اوور چل رہا ہے میچ کا, تو میں کہوں گا کہ اٹس ناٹ اے میچ, یہ ایک بہت سیریس ہم ایک موڑ پہ آئے ہوئے ہیں جہاں پہ عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز کیا کرتے ہیں. ہمارے پارلیمنٹ نے کیا ڈیلیور کیا پچھلے 3.5 سال میں, یہ ڈیلیور کیا کہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹ میں کروڑوں روپے کی بوریاں لگ رہی ہیں. دس از دا پارلیمانی سسٹم, یہ ڈیلیورنس ہو رہی ہے. اب یہ وہ سچویشن آئی ہے کہ جہاں پہ بہت ہی سمارٹ مووز کی ضرورت ہے. اس ملک کے تمام اداروں نے اب اس ملک کو بچانا ہے, کسی ایک نے نہیں بچانا. اگر جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ جا رہے ہیں, سپریم کورٹ بھی اس آئین کا ایک پلر ہے. اگر آپ نے کہا کہ جی فوج کو بلایا جائے, وہ بھی اس آئین کا ایک اہم پلر ہے. ایگزیکٹو obviously وہ بھی ایک اہم پلر ہے. تو اب جب تک یہ تمام لوگ ڈیسیژن نہیں لیں گے, اور اس ڈیسیژن میں اگر ذاتی مفادات, اس ڈیسیژن میں اگر آپ کی مرضی کے فیصلے, آپ کی مرضی کے کہ جناب بس ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہو جائے, اور یہ چیزیں اگر آ گئیں اور پاکستان کو نہ دیکھا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا کہ جو ہم نے پچھلے 30 سال میں برداشت کیا, یہی سٹیٹس کو مزید ایک گندی شکل میں آپ کو فیوچر میں نظر آئے گا. بالکل صحیح. ناظرین اب آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں جو جاوید لطیف صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر کیا, اور اس پر اب تک ہمارے تمام ادارے خاموش ہیں, کوئی ان سے پوچھ نہیں رہا. تو اس کی کیا وجہ ہے, ذرا کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, اس کا باقاعدہ انہوں نے اعتراف کر لیا. اس کے بعد راجہ عامر عباس صاحب, چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں اور پھر ہم شیخ صاحب سے بھی پوچھیں گے, الیکشن کمیشن کو تو انہوں نے ایک طرح سے
للکار نہیں دیا کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جو کریں گے سو کریں گے؟ آئین کی شیخ صاحب کو پتہ ہے آرٹیکل 5 ہے کہ ایک طرف تو لائلٹی ٹو اسٹیٹ تو اپنی جگہ، اس کی دوسری کلوز ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون آپ کی اوبلیگیشن ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اور جو آئینی ادارے ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی، کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ تو خود ایک آئینی ادارہ ہے، تو یہ اس کی ڈیوٹی مینی فولڈز بڑھ جاتی ہے. اب آرٹیکل 218(3) میں ان کو آئین پاکستان نے، یقین کریں سپریم کورٹ سے زیادہ پاورز دی ہوئی ہیں کہ وہ فری فیئر الیکشنز کریں، اور جس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس میں روکنا ہے کس چیز کو، ان کی ڈیوٹی ہے یہ روکنا، ان کی ڈیوٹی ہے ہارس ٹریڈنگ کو اور کرپٹ پریکٹسز کو. اب اگر وہ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جب تک کہ یہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے، جب تک کہ جی وہ پیسہ ادھر چلا گیا، ووٹ آ گیا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بات ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ووٹ دے دیں اس کے بعد ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے کیونکہ آئی ایم اے لا اسٹوڈنٹ. ایک آدمی ڈکیتی کرتا ہے شیخ صاحب، ڈکیتی سے وہ بینک سے 1 ارب روپیہ اٹھا لیتا ہے، بعد میں اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میں نے ڈکیتی کی ہے، مجھے ڈکیتی کی سزا دو، ارب روپے نو رہن دو. وہ کام دا کیونکہ قانون اچ نہیں لکھیا کہ وہ آپ نے ریکوری کرنی ہے. تو ایہی کام ایتھے ہو رہا ہے کہ جناب ووٹ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی تک کیا نہیں، اس نے کر دیا. آپ کا جو ان کو پتہ ہے فلور میں پارلیمنٹ میں 2 ہاؤس فلورز ہے، ایک ٹریجری کا گورنمنٹ کا، دوسرا اپوزیشن کا. یہ فلور کراسنگ کس کو کہتے ہیں کہ آپ کی گنتی ہونی ہے یا آپ نے اس گروپ میں کھڑا ہونا ہے یا اس میں کاؤنٹنگ وہاں سے ہونی ہے. the moment you cross the floor, this is called floor crossing، کہ آپ اپنے فلور سے اٹھ کے اپوزیشن میں چلے گئے تو آپ آگے کس مقصد کے لیے کہ جی میں بیلٹنگ کے لیے آیا ہوں، میرا ووٹ ادھر کاؤنٹ کریں. تو پھر آپ نے نہ صرف جرم کر لیا، آپ رنگے ہاتھوں جرم کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے. ناظرین اب یہ جو لوگ تقریباً رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، جب یہ اعتراف کر دیا کسی نے اور بھی کر دیا کہ جی ہم بہت تنگ آ چکے ہیں، 3-3.5 سال میں ہمارا ایسا ضمیر جاگا ہے کہ ہم نے اسی شخص کے جس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں، اسی کی ٹکٹ پر، اسی سیٹ پر بیٹھ کر ہم اس کے خلاف ووٹ کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے استعفیٰ دے کر جائیں، عوام سے واپس اپنی مقبولیت کو ٹیسٹ کر کے آئیں. اگر وہ دوبارہ سے آپ کو منتخب کرتے ہیں تو اسمبلی کا حصہ بنے. اس حوالے سے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کا کیا کہنا ہے، لیٹس واچ. آج کا چھانگا مانگا جو ہے وہ سندھ ہاؤس ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے ضمیر جو ہیں ان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اور بیپاری یہاں پہ اس طرح سے خریداری کر رہے ہیں منتخب اراکین کی کہ جیسے خچر اور گھوڑے خریدے اور بیچے جاتے ہیں. لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہوں، اس بے شرم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضمیر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے، استعفیٰ دو، اگر شکایت ہے واپس جا کے الیکشن لڑو اور پھر یہاں پہ آؤ. تمہارے باپ کا ووٹ ہے یہ جو جس کے لے کے تم یہاں پہ بیٹھے ہو، عمران خان کا ووٹ ہے. جو سیٹلمنٹ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں، جو یہاں پہ آئے ہیں، وہ عمران خان کے نام کے اوپر جیت کے یہاں پہ آئے ہیں. جی شیخ صاحب، بریک کے بعد میں ذرا آپ سے اس پر تبصرہ لوں گی آپ کا کہ یہ فواد چودھری صاحب نے اگرچہ بڑی سخت بات کی ہے لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ کسی کے بھی والد صاحب کا ووٹ تو نہیں ہے، پارٹی کا ووٹ ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہو. اس پر ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کا بڑا دھواں دھار کلپ سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کے باپ کا ووٹ نہیں ہے، عمران خان کا ووٹ لے کر جو پی ٹی آئی والے آئے ہیں، استعفیٰ دیں، گھر جائیں، دوبارہ سے منتخب ہو کر آئیں تو پھر بات کریں. کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ دیکھیں اوبیسلی چوئی صاحب کا تو یہی سٹانس ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی پارٹی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوئی ہے. اور ان پرنسپل یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی سے یا اس کے منشور اور اس کے آئین اور اس کی قیادت سے اتنے ہی زیادہ مایوس ہو چکے ہیں تو پھر مرد بڑھو، تھوڑا جا تکڑے ہو، کو تھوڑے جی عزت غیرت دا تقاضا ہے کہ پھر آپ دے ریزائن اور آپ کہیں کہ جناب ہم اس مینڈیٹ کو بھی واپس کرتے ہیں. دیکھیں نا جس وقت یہ الیکشن لڑے گئے تھے، جس وقت یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹس دی گئی تھی، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہوا تھی، ایک ٹکٹ تھی اور کچھ غیبی امداد بھی تھی.
جس کی وجہ سے میجورٹی آف یہ جو آج ادھر سے اپنا ضمیر بھیج کے ادھر جا رہے ہیں یہ کوئی اتنے پاپولر لوگ نہیں تھے. بالکل. ان کی امداد کہیں سے ایسے ہی ہو گئی تھی اور کئی نہ بننے والے وہاں بن گئے تھے. تو اب غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ پھر ہر چیز چھوڑے. بالکل فواد کی میں اس بات کو جو ہے وہ بالکل سپورٹ کروں گا. دیکھیں یہ جیسے رائے صاحب نے بھی آلریڈی کہا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونس اینڈ فار آل کورٹس کو بھی اسی کیس میں اگر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے. ایسے گھٹیا لوگ جن کا ایک کو میں سن رہا وہ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ میرے داماد کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا تو وہ میری امداد نہیں ہوئی, وہ ضمیر اس واسطے جاگ گیا. ایک کہہ رہا ہے جی میرے کہنے پہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوئی, اس کا ضمیر اس لیے جاگ گیا ہے. ایک کے پی کے والے کو میں نے سنا کہ اس نے کہا جی میرا ٹرانسفارمر دا کے, یہ تھوڑے ضمیر جاگ گئے نہیں. اور جب تم عمران خان کی ٹکٹ لے کے میرے آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت آپ کی تقریروں کے اندر کیا تھا؟ مجھے ایک موضوع یاد ہے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ شرجیل میمن ہے اور پھر تو مجھے پھانسی لگا دینا چاہیے, اور بھی 100 باتیں کی تھی. آج جو شرجیل میمن بھی اتھے وہ بندہ بھی اتھے چلا گیا. میں کہنے کا مقصد یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کھاتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو ایم این ایز جن کے ضمیر جاگ رہے ہیں یہ باضمیر نہیں, ضمیر فروش لوگ ہیں, یہ بڑے ہی بے شرم لوگ ہیں. ان کو بالکل استعفیٰ دینا چاہیے. میری مخالفت اور میرا تجزیہ پی ٹی آئی کے اس کی گورننس پہ ایک طرف, مگر یہ لوگ جو ہیں یہ اس سسٹم کی گندگی ہیں اور اس گندگی کو جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس کو اب صاف ہونا چاہیے, اور اس میں اگر عدالتیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں تو ان کو ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ پی ٹی آئی کو بھی بڑا سمارٹلی پلے کرنا پڑے گا اس وقت. پی ٹی آئی نے بھی اگر آپ اجازت دیں تو پتہ نہیں وہی نہ ہو جائے آپ کے سینسری نہ ہو جائے, پی ٹی آئی نے بھی بہت چبلیں ماری ہیں معذرت کے ساتھ. پی ٹی آئی کو بھی ول ہیو ٹو پلے سمارٹلی ناؤ. بہت سے مووز جو ہیں بڑے بڑے الیکٹیبلز کو ایمی موقع دے دیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت سے لوگ, مجھے اگلے دن ایک ایم این اے ملا, اس نے مجھے کہا میں پرائم منسٹر کو مل کے آیا ہوں, اور پرائم منسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ تم یار ناراض ہو؟ اس نے کہا جی ناراض اوپر ووٹ تو دیا گا کیونکہ اب تسی کرائسس ہے چو میں تو کوئی کام نہیں لینا, بٹ ہی از گوئنگ ٹو ووٹ فار دی ادر پارٹیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں ادر پارٹیز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ تو ٹریپ نہیں ہو گئی ہیں. دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے کس طرح صرف ایک سندھ ہاؤس میزبانی کے لیے دے کے ساری کی ساری تحریک جو ہے اس کو ہائی جیک کر لیا. جڑے اصل ووٹاں دے مالک نے جنہاں دی ٹکٹاں دے وعدے دے ہوتے اور بوری دے ہوتے بندے چلے گئے نے, بالکل صحیح, وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور جو سندھ سے چلے قافلہ لے کے صرف تسی گھر دے چھڑیا میزبانی واسطے. سو زرداری صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ پھنس تو نہیں گئی. کہیں ایسے دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آخری رات, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں پتا ہے, لوگوں کے تجزیے ہیں, ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے اپنے ممبر ڈیفیکٹ کر رہے ہیں نا, یہ تو رولا ہی کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. صرف کنفیوژن اور وہ جو ایک دو چیزیں لٹک بھی گئی, نہیں مانتا اثر کیسر. یہ کہتے ہیں نا جی ٹھیک ہے اسی ووٹ پا دیں کہ سانو ڈسکوالیفائی کر چھڑنا, وہ نہیں منتا پھر وہی بھی لاد بن چھڑنا. تسی بعد وہ اس دن نہیں مانتا تو وہی لاد بن چھڑنا, عدالت چلے جانا, الیکشن کمیشن کو چلے, وہ تو کنٹروورشل ہو گیا. یاد رکھیے گا اگر اسپیکر نہیں مانتا نا یہ کچھ کر لیں اس دن تو پھر عدم اعتماد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نہیں ہوگا اس دن عدم اعتماد. اس دن اسپیکر ہی بادشاہ ہے, اسی نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. وہ کوئی رولنگ ایسی دے دے نہیں مانتا میں تیرا ووٹ نہیں, ٹھیک ہے جی تسی عدالتیں چلے جاؤ, تسی چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلے جاؤ, تو ووٹ آف کانفیڈنس تو نہیں ہوا. سو آپ جو ان کے لوٹے ہیں نا, جو پی ٹی آئی کے لوٹے دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں, وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو صرف اتحادی ہے. اور اتحادی میں آپ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے سامنے, جتنا مرضی بڑا قد ہے کسی اتحادی کا ایک فون سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اگر وہ فون آخری رات بھی آ گیا تو بلے بلے کہانی ختم. ساروں کے ضمیر دوبارہ سو جائیں گے, ساروں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا چوئی صاحب کی صبح ٹون کچھ اور تھی, شام کو عمران خان دیانتدار ہو گئے. بالکل, کہ عمران خان آخری رات بھی تو دیانتدار ہو سکتا جی. سو اس لیے یہ کھیل آخری رات تک یہ آتے رہے, یہ آ رہے ہیں نا واٹس ایپ ویڈیوز, فلانے کا ضمیر جا گیا, فلانا آ گیا جی میرا. تسی کون لوگ ہو؟ تم لوگ اس وقت بنے کیسے ہو ایم این اے؟ بالکل صحیح, تمہیں بے ایمانی سے دھاندلی سے اس وقت ایم این اے بنوایا گیا. دعائیں دو عمران خان کا جس کا جھنڈا تمہارے ساتھ لگا ہوا تھا, نہیں تو بندے نے جتیاں مارنی ہیں اپنے حلقے میں. راجہ صاحب یو لاسٹ کامنٹ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ شیخ صاحب کی بہت سی باتوں سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں.
اب بات یہ ہے کہ یہ جو ضمیر فروش ہیں یا اس لیول کے جو دیگر ہیں، یہ نہ صرف ضمیر فروش ہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ پورا پارلیمنٹ، پورا پاکستان بھی ان کو دے دینا، یہ وہ کیٹیگری ہے کہ یہ بیچ کے آئیں گے، تو ان پہ کسی قسم کا ٹرسٹ نہیں۔ اب یہی وہ چیز ہے کہ آج کے دن سے اور زیادہ یہ 24 مارچ سے آنورڈز بہت امپورٹنٹ ڈیسیژنز حکومت کو بھی لینے پڑیں گے، بہت جیسے انہوں نے کہا کہ سمارٹلی مووز کرنی پڑیں گی۔ یہ تو کوشش ہوگی کہ جناب اگر ہمارے نمبر پورے نہیں ہو رہے 172 تو پھر ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا دی جائے کہ جہاں پہ لوگوں کو اور تصادم اور اداروں کو پریشان کیا جائے۔ تو اس کو کس انداز میں یہ اوائڈ کرتے ہیں، کس انداز میں لے کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کوئی لیبیا، کوئی ایجپٹ، کوئی شام یا عراق نہیں ہے کہ ریجیمز ایسے بیٹھے ہوئے بیرون ملک سے اشاروں پہ چینج ہو جائیں گی۔ یہاں پہ ایک سسٹم ہے، بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ لولی لنگڑی ڈیموکریسی ہے یا کچھ بھی ہے، ہم اس سسٹم میں رہیں گے اور اس ملک کا آپ دیکھیں گے ہوگا وہ پاکستان کی فیور میں ہوگا، اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ڈیسٹیبلائزیشن کی I agree and I endorse کہ یہ آخری فیصلہ پاکستان کی فیور میں ہوگا، وہ اس کی انٹرپریٹیشن جو بھی ہوگی وہ آخری رات کو ہوگی، بالکل صحیح، آخری رات کو ہوگی، آخری رات فیصلہ ہوگا، بالکل موجہ کر لے حکومت بھی اور موجہ کر لے اپوزیشن بھی۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھائیں فضل الرحمان صاحب کا، کہ جب ایک رپورٹر نے ان سے سوال کہ نواز شریف صاحب کا جس وقت استعفیٰ مانگا جاتا تھا 2014 میں، پینما کے بعد 2016 میں، اس وقت آپ کہتے تھے کہ منتخب وزیر اعظم کا استعفیٰ طلب کرنا غیر آئینی ہے، تو آج عمران خان کا استعفیٰ مانگنا کیسے آئینی ہو گیا؟ لیٹس واچ۔ یہ کہا تھا کہ استعفیٰ مانگنا جو ہے وہ غیر آئینی ہے، آپ کے اسٹیٹمنٹ چھپا تھا، ابھی آپ کا سٹانس کیا ہے؟ کوئی خواہ ایسی باتیں آپ لکھن میں ہوتی ہیں کہ کوئی کام اگر کسی سیدھے راستے پہ جاتا ہے تو آپ نہیں ضرورت کرنا ہوتا ہے۔ جی تو یہ ضمیروں کا کھیل چل رہا ہے۔ شیخ صاحب یو لاسٹ کامنٹ، لاسٹ 30 سیکنڈز، کیا کہنا چاہیے؟ یہ کوئی ضمیروں کا کیس نہیں چل رہا، یہ سب یہ بڑے کم ظرف لوگ ہیں جو اس وقت عمران خان کو ٹرموائل میں چھوڑ رہے ہیں۔ ہماری مخالفت عمران خان سے ایک طرف، مگر یہ کم ظرف لوگ ہیں، یہ بالکل ضمیر فروش ہے، اور یہ صرف اپنا اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں، اپنی ذات دیکھ رہے ہیں، نہ یہ اپنا حلقہ دیکھ رہے ہیں، نہ یہ پاکستان دیکھ رہے ہیں، اور نہ ان کو سینسٹیوٹیز کا اندازہ ہے۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت لوگ ہیں، ان کو ان کے حلقے والوں کو بالکل گندا کرنا چاہیے، اور یہ اس قابل بھی نہ رہیں کہ اپنے حلقوں میں واپس دوبارہ جا سکیں۔ اور ناظرین وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کی عمران خان صاحب نے بات کی تھی، جس میں بہت سے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان خارجی سطح پر تنہا ہو جائے گا، خارجی سطح پر تو تنہا نہ ہوا، یورپین یونین نے بھی پاکستان کو کچھ نہ کہا، بلکہ باقاعدہ خان کے ساتھ روابط تیز ہو گئے ان کے، امریکہ نے بھی رونا نہ رویا۔ لیکن افسوس کی بات کہ پاکستان کے اندر موجود کچھ سیاستدان امریکہ کا اور یورپین یونین کا کیس لڑتے ہوئے نظر آئے، جبکہ ایک طرف عمران خان سے سیاسی اختلافات یا ان کے گورننس ایشوز، لاکھ ان پر تنقید ایک طرف، لیکن یہ ایک چیز کہ وہ پاکستان کی غلامی کی زنجیریں آنے والی نسلوں کے لیے توڑ رہا تھا، اس چیز پر یہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کی اپنی صفوں میں بھی ابھی بھی کچھ میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا کیا کچھ انفولڈ ہوتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی رات 8 بجے۔ پاکستان زندہ باد۔